नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा का 15वां रुकू अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 122 से हम शुरू करते हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल तुम याद करो निअमती अल्लती, मेरी नेमत जो कि अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम की तुम पर, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, और तुम्हें फ़जीलत दी, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी, और डरो उस दिन से जिस दिन ना बदला होगा नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का, शयअन कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा, और ना कबूल किया जाएगा इससे, अदलन कोई भी मुआवज़ा, वला तनफ़उहा, और ना ही नफ़ा देगी उसे, शफ़ाअतुन कोई भी सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। ताला अपने बंदों से बनी इसराइल से, औलाद याकूब से, बनी इसराइल से यानी औलाद याकूब से ये कह रहा है कि तुम मेरी नेमतों को याद करो। मैंने सबसे ज़्यादा नेमतें बनी इसराइल पर की हैं और तुम्हें तमाम जहान वालों पर फ़जीलत दी थी, लेकिन तुमने उस फ़जीलत को, उन तमाम नेमतों को ज़ाया किया अपनी बदआमालियों की वजह से। डरो उस दिन से जिस दिन ना ही कोई बदला देगा कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का, यानी कि हर शख्स को अपनी ही फ़िक्र होगी क़यामत के दिन। उस दिन हर बंदा अपनी ही फ़िक्र में होगा, ना माँ बाप होंगे, ना भाई बहन एक दूसरे के साथ देंगे, ना कोई दोस्त काम आएगा, ना ही कोई पीरो मुर्शद काम आएगा। हर बंदा अपनी अपनी फ़िक्र में मशगूल होगा। फिर अल्लाह ताला कहता है कि उस दिन कोई भी मुआवज़ा फ़ायदा ना पहुँचाएगी, ना ही कोई सिफारिश पहुँचाएगी, ना ही कोई सिफारिश फ़ायदा पहुँचाएगी, और ना ही किसी की मदद की जाएगी। कि कोई भी अगर मुआवज़ा दे रहा होगा कि हमारे जैसा हम दुनिया का असूल है ना, हम पैसे देकर अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहता है कि उस दिन ये सारा मामला नहीं होगा। ना ही किसी के बारे में कोई सिफारिश की जाएगी, ना ही कोई माँ बाप अपने औलाद के बारे में कोई सिफारिश करेगा, ना ही औलाद अपने वालिदैन के लिए कोई सिफारिश कर सकेगी, ना ही वो किसी भी किस्म की मदद की जाएंगे। तो अल्लाह कहता है उस दिन से डरो जिस दिन सिर्फ़ अपने आप को हर बंदे की फ़िक्र होगी और कोई भी किसी दूसरे के काम ना आ सकेगा। फिर तुम अकेले होगे और सिर्फ़ तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ होंगे। अगर वो अच्छे हैं तो तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा, अगर वो बुरे हैं तो तुम्हें दोज़ख मिलेगी। वइज़ इब्तला इब्राहीम, और जब आज़माया इब्राहीम को रब्बुहु, उनके रब ने, रब्बी कलिमातिन फ़अतम्महुन, चंद बातों से तो वो पूरी कर दी उन्होंने। क़ाला, उन्होंने फरमाया, उसने फरमाया, इन्नी जाइलुका, बेशक मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, लिन्नासी, लोगों के लिए, इमामा, इमाम। क़ाला, उसने कहा, वमिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से। क़ाला, कहा अल्लाह ताला ने, ला यनालु, नहीं पहुँचता, अहदी, मेरा अहद, ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उन्हें चंद बातों से आज़माया। अब आज़माना क्या होता है? खुदाई आज़माइश ये होती है कि बंदे पर कोई भी पाबंदी लाजिम फरमाकर दूसरों पर उसके खरे या खोटे होने का इजहार करे। ये होती है खुदा का आज़माना या खुदा की आज़माइश। अल्लाह ताला ने अपने तमाम नबियों को आज़माया। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी चंद आज़माइशें की, जिनमें से कुछ का ज़िक्र मैं आपके सामने रखूँगी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद बातों से आज़माया। एक तो आग से आज़माया। जब भी आप अलैहिस्सलाम दावत तबलीग देते थे तो यहूदियों को बहुत बुरा लगता था। एक दिन उन्होंने अपने पूरे शहर की लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई और आप अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने आग से कहा कि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा, और वो आप अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई और आप अलैहिस्सलाम को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ या नुकसान नहीं पहुँचा। दूसरी बार आज़माया अपनी बीवी को हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बियाबान मैदान में छोड़ कर आने से। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी बीवी और अपने बेटे को बियाबान मैदान में छोड़ कर आओ। आप अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को वहाँ ले गए। आप अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हज़रत हाजरा परेशान हुई कि और कहा कि हमें यहाँ किसके आसरे पर छोड़ के जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के आसरे पर। फिर हज़रत हाजरा को इत्मीनान हुआ, और कोई ना सही तो अल्लाह तो ज़रूर है, जिसने अपने बंदे को पैदा किया है तो वो हमारा सहारा भी ज़रूर बनेगा।
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے سے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا کہ قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو دوبارہ اگلے دن یہی خواب آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ 100 اونٹوں کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واضح طور پر بتایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات پر راضی کیا اور آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اپنی آزمائش پر پورے اتر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا، تو حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کی قربانی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر، اپنی آزمائش پر پورے اترے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں، ان میں مفسرین کے کچھ چند قول ہیں اور وہ مناسک حج میں شامل ہیں۔ اس میں سے 10 چیزیں مراد ہیں کہ مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا، بغل کے بار دور کرنا، زیر ناف بالوں کی صفائی، ختنہ، پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں اور بعض سنت۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو، مَثَابَةً جمع ہونے کی، اجتماع کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، مِن مقام ابراہیم اس مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ وہ پاک رکھیں میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب بنا، ھذا بلدن یہ شہر، آمنا امن والا، وارزق اور دے رزق، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لے آئے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال فرمایا، ومن کفر اور جو کفر کرے اس سے، فأمتعہ تو اسے نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا، ثم اضطرہ پھر مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار دوزخ کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام، قواعد بنیادیں، من البیت و اسماعیل اور خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا تو دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر 125، 126 اور 127۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصراً زندگی کا واقعہ پیش کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ نے کسی دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا، تو راستے میں ایک شہر آتا تھا، وہاں کا بادشاہ کسی کی بھی بیوی اور بیٹی خوبصورت ہوتی تو وہ اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا، لیکن بہن کو نہیں رکھتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، چونکہ پہلے بہن بھائی بھی تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہن کہوں گا اگر کوئی ہم سے پوچھے گا تو۔ اس پر حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ جب وہاں کے لوگوں نے انہیں پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ چونکہ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، انہیں دیکھ کر بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس نے حضرت سارہ کی بے حرمتی کرنی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً زمین کو حکم دیا کہ تو اسے جکڑ لے۔ زمین نے فوراً انہیں جکڑا، وہیں کھڑا ہوا پریشان ہو گیا۔ اس نے 3 بار ایسا کرنا چاہا مگر زمین فوراً اسے جکڑ لیتی تھی۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جب بھی میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں تو فوراً زمین مجھے پکڑ لیتی ہے۔ چونکہ حضرت سارہ نے خدا سے دعا کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ جب وہ ان کی بے حرمتی نہ کر سکا تو بادشاہ نے ان کو جانے کو کہا اور جاتے ہوئے انہیں اپنے محل کی سب سے خوبصورت لونڈی حضرت ہاجرہ کو ان کو تحفے کے طور پر دیا۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو
بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ اس پر حضرت سارہ کو تھوڑا سا حسد ہوا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو زیادہ اہمیت دیں گے اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے۔ اس وجہ سے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے ناک اور کان میں سوراخ کر دیے، یعنی چھید دیے، اور اس میں زیورات یا لوہے کی کچھ چیزیں ڈال دی کہ یہ بدصورت لگیں۔ اس وقت سے یہ رسم چلی آ رہی کہ عورتیں ناک اور کان میں زیور پہنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان صحرا میں چھوڑ کر آنے کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور چل دیے۔ ان کی بیوی خوش ہو گئی کہ یہ ہمیں کہیں اور دوسری جگہ لے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت سارہ ان کے پیچھے نہ آ جائیں، انہوں نے اپنے بغل میں دوپٹہ دبایا اور کچھ حصہ لمبا چھوڑ دیا کہ یہ پیچھے پیروں کے نشان مٹاتا جائے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پر چلتی جاتی اور پیچھے سے دوپٹہ گھسٹتا جاتا اور پیروں کے نشان مٹتے جاتے۔ صحرا کے درمیان میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور وہاں سے چل دیے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ کئی بار پوچھنے پر آپ علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اچھا تو یہ تو بتا دیں کہ آپ مجھے اور اسماعیل کو خود چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر حضرت ہاجرہ خاموش ہو گئیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا رکھوالا بھی وہی ہے۔ کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ دونوں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس جگہ کو ایسا پاک بنا دینا کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں آنے کی خواہش کریں، یہاں پر رکوع اور سجدہ کریں، ایسا بنا کہ یہاں پر ہر وقت تیرا نام لیا جاتا رہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ آپ علیہ السلام وہاں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ قربانی کا حکم آیا تو ان کا دل بھی ڈول رہا تھا کہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اس وقت 6 سال کے تھے سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو میں اس پر پورا کروں گا اور میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ چل دیے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ہاجرہ کو 3 بار ڈرایا کہ تمہارا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تم اس کو بھی قربان کر رہی ہو، پھر تمہارے پاس کیا بچے گا؟ لیکن وہ ڈٹی رہیں۔ یہ تینوں جگہ وہی ہیں جہاں پر اس وقت حج یا عمرے کے وقت شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی کا لمحہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مینڈھا نازل کر دیا اور بیٹے کی جگہ وہ ذبح ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو مینڈھا ہے۔ جب دوسری طرف دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر صحیح سلامت کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بار بھی آزمایا اور وہ اس پر بھی پورے اترے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھتے تھے، تعمیر کرتے تھے، وہ جنت سے آیا ہوا تھا، اور جیسے جیسے کعبے کی اونچائی بڑھتی جاتی ویسے ویسے پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا۔ آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہے اور وہیں نصب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ ہم میں سے ایک رسول بھیج جو پڑھے تیری آیات اور سکھائے انہیں کتاب اور حج کے طریقے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ہی ملتا ہے۔ یعنی کہ خانہ کعبہ میں اتنی چہل پہل، اتنی رونق، اتنا رزق، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی دعا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی نسل سے نبی آخر الزماں ہونا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک و شام کے ایوان و قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں بنا لے، مسلمینی فرما بردار، لک اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولادوں میں سے، امتا مسلمتا لک، امت فرما بردار، وارنا اور سکھا ہمیں، مناسکنا حج کے طریقے، وتوب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم، اور اے ہمارے رب بھیج ان میں سے، رسولاً ایک رسول، منہم یتلو علیہم، ان میں سے جو پڑھے ان پر،
آیتیں آیاتی کا تیری آیتیں ویعلمہم الکتاب اور انہیں سکھائے کتاب والحکمت اور حکمت ویزکیہم اور انہیں پاک کرے انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے سے یہ ہماری کوشش قبول فرما لے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولادوں میں سے ایک امت بنا اور ہمیں حج کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اس کے علاوہ حرم شریف کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے یا امن والی جگہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، منع ہے، شکار تک منع ہے، ایک بال توڑنا منع ہے، کسی سے مچھر یا مکھی کو مارنا منع ہے، اسی لیے یہاں پہ اس کو حرم کہا گیا ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی وہاں داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 129 یعنی 15واں رکوع ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔